अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, तसव्वुर कीजिए कि आप वक्त के उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां यादें नहीं बल्कि राज जिंदा होते हैं, जहां लफ्ज बोले नहीं जाते बल्कि रूह पर उतरते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस दुनिया की तरफ जहां जिंदगी एक हादसा नहीं, जहां हर दुख, हर खुशी, हर मुलाकात और हर जुदाई एक तयशुदा मुआहदे का हिस्सा है। वो मुआहदा जिस पर आपने दस्तखत इस दुनिया में आने से बहुत पहले किए थे। वो सवाल जिसने इंसान को हमेशा बेचैन रखा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज आप इस सवाल का वो जवाब सुनने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का जाविया बदल देगा। आज हम इस पर्दे के पीछे झांकेंगे जिसके पार रूहें गुफ्तगू करती हैं, फैसले करती हैं और आने वाली जिंदगियों के रास्ते बनाती हैं। अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ मालूमात नहीं, ये आपकी अपनी रूह की कहानी है। और हो सकता है जब ये वीडियो खत्म हो तो आप पहली बार खुद को पहचाने। वो शख्स जिसने आपको गहरा दुख दिया, वो नौकरी जो आपने बगैर किसी वजाहत के खो दी, और यहाँ तक कि वो बेतरतीब वाकया जिसने सब कुछ बदल दिया, इनमें से कोई भी हादसा नहीं था। इससे पहले कि आप पैदा भी होते, आपने इन लम्हात में से हर एक का इंतखाब किया था, ना कि सजा या बदले के तौर पर, बल्कि एक मुकद्दस मुआहदे के तौर पर। एक रूहानी मुआहदा जो आपके ज्यादा अक्लमंद वर्जन ने किया था, वो जो बिल्कुल जानता था कि आपको किस चीज की जरूरत होगी। आप दरियाफ्त करेंगे कि इन मुआहिदों की निशानदही कैसे की जाए और कुछ इतने तकलीफ दे क्यों लगते हैं। वो कौन था जिसने दर हकीकत आपके साथ दस्तखत किए थे। जी हाँ, वो मुश्किल शख्स भी यहाँ एक मकसद के साथ है। तो इन मुआहिदों की शिकों को दोबारा लिखने का राज, इससे पहले कि आप आज के आप के तौर पर मौजूद हों, जिसे आप जानते हैं, नाम, जिस्म और यहाँ तक के यादों से पहले आपकी रूह पहले ही हरकत में थी। ये वहाँ थी, बाखबर, पुरसुकून, मुतजस्सिस और इससे बढ़कर जमीन पर एक और सफर की तैयारी कर रही थी। ज्यादातर लोग जिंदगी को एक सादा पैदाइश, जीना और मर जाना समझते हैं, लेकिन गहरे सतहों पर कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। रूह अबदी और तरक्की की प्यासी, हर बाप की मंसूबाबंदी आपके सोचने से कहीं ज्यादा देखभाल से करती है। जिस्म में आने से पहले आप मौके का शिकार नहीं थे, आप एक मुकर्रर शरीक तख्लीककार थे। इस मरहले पर आपकी रूह ने खुद से पूछा, तरक्की के लिए मुझे और क्या सीखने की जरूरत है। बगैर शर्त मोहब्बत, सच्ची मुआफी, नुकसान के सामने लचक, नापायदारी की कबूलियत, ये और दीगर सवालात पर एहतियात से गौर किया गया और इनकी बुनियाद पर मखसूस हालात को मुनज़्ज़म किया गया। आपने इंतखाब किया, या यूं कहीं कि आपकी रूह ने आपके तजर्बे के बुनियादी पहलुओं का इंतखाब किया। वो खानदान जिसमें आप पैदा होंगे, वो लोग जो आपके रास्ते को उबूर करेंगे, वो सलाहियतें और चैलेंजेस जिनका आप सामना करेंगे। यहाँ रूह के सफर के बारे में एक बड़ी सच्चाई पिन्हा है। कुछ भी 100% मुकद्दर नहीं है, कुछ भी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं है। इसे एक बोर्ड गेम के तौर पर सोचें। शुरू और इख्तिताम वाज़े हैं, लेकिन जो चाले आप चलते हैं, आपके इंतखाबात और रद्द अमल ये तय करते हैं कि खेल कैसे आगे बढ़ता है। आप मोहब्बत या नफरत का इंतखाब कर सकते हैं, मुआफ़ी या इंतकाम का, साबित कदमी या हार मानने का। हालात रूहानी मुआहिदे के मुताबिक मंसूबा बंदी के तहत जाहिर होते हैं, लेकिन आपका जवाब देने का तरीका ही असल सबक और तरक्की की कुंजी है। आज़ाद मर्जी आला है, रूहानी मुआहिदा मिशन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई सूरत हाल जानी पहचानी है, हालांकि ये नई थी? या किसी से मिले हों और फौरी तौर पर महसूस किया हो जैसे आप उन्हें कई जिंदगियों से जानते हैं? ये लम्हात पैदाइश से पहले की मंसूबाबंदी का हिस्सा हैं।
وہ ایسی جھلکیاں ہیں جو ہمیں مکمل یادداشت سے الگ کرتی ہیں۔ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا یہ کہ آپ اپنے اصل منصوبے کے کسی حصے سے دوبارہ جڑ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایک تکلیف دہ نقصان آپ کو آپ کے مشن سے دوبارہ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ دوسری بار ایک غیر متوقع موقع آپ کو آپ کے حقیقی جوہر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا خوشیاں، دکھ، ملاقاتیں اور الوداعی لائے گی، اور پھر بھی حوصلے کے ساتھ آپ نے آنے کا انتخاب کیا۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جو صرف ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ ہر تجربہ، ہر جذبہ اور ہر چیلنج خصوصی اور الگ تھلگ ہو، لیکن حقیقت بہت مختلف ہے۔ جو کچھ بھی ہم جیتے ہیں وہ تنہا نہیں ہوتا۔ ہم دوسرے ارواح سے ان طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں جو آنکھوں سے نظر آنے والے طریقوں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی روح ابھی بھی دوسری طرف تھی، یہ سب کچھ پہلے ہی ڈیزائن کیا جا رہا تھا، اور آپ اس لمحے تنہا نہیں تھے۔ وہاں ایک حقیقی روحانی اجتماع ہو رہا تھا، گویا یہ پرانے دوستوں اور عقل مند مشیروں کا ایک بڑا دائرہ تھا جو سب ایک ہی مقصد کے ساتھ تھے: آپ کی ترقی میں مدد کرنا۔ خاندان، دوست، عاشق اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا انتخاب کیا گیا تھا، نہ کہ خواہش یا اتفاق سے، بلکہ اس لیے کہ ان کی ارواح نے آپ کے منصوبے میں شرکت کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ سوچنا عجیب لگتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دب دیا وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب ہم روح کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو یہاں درد ہے وہ وہاں سیکھنا ہے، جو یہاں ناانصافی لگتا ہے وہ وہاں قابو پانے اور ترقی کے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ ارواح اس کا حصہ ہیں جسے ہم روحانی خاندان کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو زندگی کے بعد زندگی میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں: ماں، بہن، بھائی، ساتھی، یا یہاں تک کہ ایک مطالبہ کرنے والا باس۔ بندھن گہرا اور اٹوٹ ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کچھ اسباق لازمی طور پر سیکھے جائیں۔ دوسری ارواح روحانی رہنماؤں کے طور پر پہنچتی ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ جسم میں نہیں آتے، لیکن پردے کے پیچھے رہتے ہیں۔ وہ صحیح لمحے پر وہ غیر مرئی دھکے ہوتے ہیں، وہ خیالات جو کہیں سے بھی آتے ہیں، وہ سکون جو تاریک ترین اوقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ آپ کے انتخابات کو کنٹرول نہیں کرتے، لیکن وہ یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اس راستے کو مکمل طور پر نہیں بھولیں جو آپ کی روح نے منتخب کیا تھا۔ اور پھر سول میٹس ہیں۔ یہ سوچ کر غلطی نہ کریں کہ یہ صرف رومانی تعلقات سے مراد ہے۔ سول میٹس مضبوط اور تبدیلی لانے والے روابط ہیں جو آپ کو جگانے کے لیے آتے ہیں، کبھی محبت اور نرمی کے ساتھ، کبھی ایسے درد کے ساتھ جو ان پرانی تہوں کو ہٹا دیتا ہے جو اب کارآمد نہیں ہیں۔ وہ ایسی ملاقاتیں ہیں جو کنجی موڑتی ہیں، جو آپ کو تیزی سے ترقی دیتی ہیں۔ ایسے معاہدے ہیں جن میں صرف آپ اور آپ کے قریبی حلقے شامل نہیں ہیں۔ کچھ معاہدے اجتماعی ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ واقعات پوری نسلوں کو نشان زد کرتے ہیں؟ وبائی امراض، بڑے سماجی تحریکیں، عالمی تبدیلیاں، ان میں سے کوئی بھی اتفاق سے نہیں ہے۔ بہت سی ارواح ان واقعات میں شرکت کرنے پر متفق ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مل کر وہ تمام انسانیت کی ترقی کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ یہ ایک ہمت کا عمل ہے۔ جب روح زمین پر آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ بے ترتیب تجربات کی تلاش میں نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا احتیاط سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ بیکار تجربات پر وقت یا توانائی کا ضیاع نہیں ہوتا۔ ہر روحانی معاہدہ اس چیز کو سیکھنے کا ایک موقع ہے جو اب بھی غائب ہے، ایسی خصوصیات کو فروغ دینا جو صرف مخصوص حالات میں ہی پروان چڑھ سکتی ہیں،
اور جتنا ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن اسباق کا ہم سامنا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر عالمگیر ہیں۔ مثال کے طور پر محبت سب سے عام ستونوں میں سے ایک ہے، لیکن میں صرف رومانی محبت کی بات نہیں کر رہا۔ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی توقع کے واقعی محبت کرنا روح کے لیے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں ہمیں مقابلہ کرنے، حفاظت کرنے اور شک کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، دل کھولنا ہمت کا تقاضا کرتا ہے۔ بہت سی ارواح ایسے معاہدوں کے ساتھ آتی ہیں جن میں پیچیدہ تعلقات شامل ہوتے ہیں تاکہ اسی کی مشق کی جا سکے۔ ایک باغی بچے سے محبت کرنا، غلطیاں کرنے والے ساتھی کو معاف کرنا، یا ایسے دوست کو قبول کرنا جو دور ہو گیا ہو۔ ہر صورتحال اس صلاحیت کو بڑھانے کا موقع لاتی ہے۔ معافی کی بات کریں تو یہ ایک اور متواتر اور طاقتور سبق ہے۔ معاف کرنا آزادی دیتا ہے، لیکن چیلنجنگ بھی ہے۔ زندگی کی منصوبہ بندی کرتے وقت بہت سی ارواح دھوکہ دہی، ترک کیے جانے اور یہاں تک کہ توہین کا سامنا کرنے کا انتخاب کرتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ تکلیف سے لطف اندوز ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ صرف درد کا تجربہ کر کے ہی وہ حقیقی معافی کو سمجھ اور اس پر عمل کر سکتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی چیز گہرائی میں بدل جاتی ہے۔ روح پرانے بوجھوں کو آزاد کرتی ہے اور زیادہ ہلکے ہو کر آگے بڑھنے کے لیے جگہ بناتی ہے۔ لچک ایک اور سبق ہے جو مسلسل ظاہر ہوتا ہے۔ گہرے نقصانات، تکلیف دہ نئی شروعات یا ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کا تصور کریں جہاں سب کچھ غلط ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ان منظرناموں کا انتخاب ایک سادہ لیکن قبول کرنے میں مشکل سچائی سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گرنا سفر کا حصہ ہے، لیکن دوبارہ اٹھنا ایک انتخاب ہے۔ روح آہستہ آہستہ خود کو ترک نہ کرنا سیکھتی ہے۔ ہمدردی بھی فہرست میں اعلیٰ درجہ پر ہے۔ کسی دوسرے کے درد کو سمجھنا، یہاں تک کہ براہ راست اس کا تجربہ کیے بغیر، روحانی پختگی کی علامت ہے۔ بہت سے معاہدوں میں ایسے کردار شامل ہوتے ہیں جہاں کسی شخص کو دیکھ بھال کرنے، حمایت کرنے اور بغیر کسی پہچان کو توقع کے دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ بیماریوں والے خاندانوں میں ہوتا ہے، مشکل لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، یا ایسے پیشوں میں جہاں دوسروں کی خدمت ہی مشن ہوتا ہے۔ روح یہ سیکھتی ہے کہ ہمدردی ترس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ محبت اور احترام کے ساتھ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھنے کے بارے میں ہے۔ پھر علیحدگی ہے، ایک سبق جسے چند ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم ہر چیز سے جڑے ہوتے ہیں، لوگ، حیثیت، کامیابیاں، خیالات، لیکن روح جانتی ہے کہ حقیقی آزادی تبھی آتی ہے جب ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ نقصانات، اختتامات اور اچانک تبدیلیاں اکثر معاہدے کی حکمت عملی ہوتی ہیں، تاکہ یہ سکھایا جا سکے کہ کچھ بھی ابدی نہیں ہے۔ جتنا ہم مزاحمت کرتے ہیں اتنا ہی ہم تکلیف اٹھاتے ہیں۔ جب ہم قبول کرتے ہیں تو زندگی بہتی ہے۔ آخر میں روحانی ترقی ہے۔ یہ دوسرے تمام اسباق کا پس منظر ہے۔ روح صرف زمینی تجربات کو جمع کرنے نہیں آئی، بلکہ جاگنے کے لیے آئی ہے۔ ہر چیلنج فریب کو توڑنے، جوہر سے دوبارہ جڑنے اور شعور کو وسعت دینے کا ایک موقع ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ اسباق آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک مشکل گفتگو، ایک اہم انتخاب، ایک خاموش لمحہ جہاں سب کچھ کھویا ہوا لگتا ہے۔ نظر انداز کرنا یا توجہ ہٹانا آسان ہے، لیکن معاہدہ وہاں ہے، مستحکم، نفاست کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہے، اور ہم جتنا زیادہ توجہ دیتے ہیں، یہاں ہونے کی وجہ اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے۔ یہ جاننا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا کہ آیا ہم صحیح راستے پر ہیں۔ زندگی شور سے بھری، افراتفری اور خلفشار سے بھری ہوئی ہے۔
بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم صرف زندہ رہنے کی بجائے واقعی جی رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کی روح ہمیشہ اشارے دے رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر وقت ہم انہیں سمجھنا نہیں سیکھتے۔ اپنے روحانی معاہدے کو پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ کامل ہوگا۔ در حقیقت یہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا اکثر مطلب ہے چیلنجز کا سامنا کرنا، شک کے مراحل سے گزرنا اور ایسے انتخابات کا سامنا کرنا جو آپ کے وجود کے ہر ریشے کو آزماتے ہیں۔ لیکن ان سب کے بیچ واضح اشارے ہیں کہ آپ بالکل وہیں ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ اسے محسوس کرنے کا پہلا اور سب سے لطیف طریقہ نمونوں کی پہچان کے ذریعے ہے۔ بعض اوقات بہت ملتے جلتے حالات دہرائے جاتے ہیں، مختلف لوگ، مختلف سیاق و سباب، لیکن وہی حرکیات۔ آپ خود کو یہ کہتے ہوئے پکڑتے ہیں، یہ پھر؟ یہ چکر اس لیے دہرائے جاتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ایک سبق سیکھنا باقی ہے۔ اور جب آپ آخرکار اپنا موقف بدلتے ہیں، ایک مختلف فیصلہ لیتے ہیں یا صورتحال کو نئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کوئی چیز تبدیل ہو جاتی ہے، نمونہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور علامت ہے کہ آپ اپنے معاہدے کا ایک اہم حصہ پورا کر رہے ہیں۔ ایک اور اشارہ ہم آہنگی ہے۔ میں معمولی اتفاقات کی بات نہیں کر رہا، میں ان روابط کی بات کر رہا ہوں جو جادوئی لگتے ہیں، جیسے کسی کے بارے میں سوچنا اور ان کا آپ کو کال کرنا، یا ایک اہم لمحے میں بالکل وہی جملہ سننا جس کی آپ کو ضرورت تھی، یا جب آپ ہار ماننے والے تھے تو صحیح مواقع کا مل جانا۔ ہم آہنگی کائنات کی لطیف زبان ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کے رہنما، آپ کی روح اور معاہدہ خود دکھاتے ہیں کہ آپ ہم آہنگ ہیں۔ آپ اپنے مقصد سے جتنا زیادہ جڑے ہوں گے، یہ حالات اتنے ہی زیادہ متواتر اور واضح ہوں گے۔ اس کے علاوہ مشن کا ایک تقریباً ناقابل بیان احساس ہے۔ یہاں تک کہ جب سب کچھ مشکل لگتا ہے، ایک اندرونی آواز ہوتی ہے جو آپ کو ہار نہیں دینے دیتی۔ یہ ایسا ہے جیسے اندر سے کوئی کہتا ہے، جاری رکھو۔ ہو سکتا ہے آپ یہ نہ بتا سکیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ احساس حادثاتی نہیں ہے، یہ ایک تصدیق ہے کہ آپ کی روح اس سیکھنے اور ارتقاء کے لیے پرعزم ہے جس کا اس نے اس زندگی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ بھی عام ہے کہ کچھ تعلقات صحیح وقت پر پیدا ہوتے یا غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں گہرے سبق لاتے ہیں، جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں یا جو آپ کے سوئے ہوئے حصوں کو جگاتے ہیں۔ دوسرے، جب ان کا آپ کے ساتھ سبق ختم ہو جاتا ہے تو سادگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ آمد اور رخت ناکامی یا بے ترتیب نقصانات نہیں ہیں، وہ اسکرپٹ کا حصہ ہیں جو آپ کی روح نے لکھا تھا۔ وہ ایسے ٹکڑے ہیں جو آپ کی ترقی کے لیے ضرورت کے مطابق بیٹھتے اور ہٹتے ہیں۔ آخر میں ایک خاموش لیکن اٹل اندرونی تبدیلی ہے۔ آپ مختلف طریقے سے رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں کبھی غصہ تھا وہاں سمجھ پیدا ہوتی ہے، جہاں کبھی خوف تھا وہاں ہمت پیدا ہوتی ہے، جہاں کبھی لگاؤ تھا وہاں علیحدگی پروان چڑھتی ہے۔ یہ چھوٹی لیکن بڑی فتحیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اپنا معاہدہ پورا کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور نوٹس نہیں کرتا، آپ اسے محسوس کرتے ہیں، آپ اسے جانتے ہیں۔ ان اشاروں کو پہچاننا اس وجہ سے دوبارہ جڑنا ہے کہ آپ یہاں کیوں ہیں۔ زندگی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے روحانی معاہدے کے نشانات کو پہچاننا شروع کرتے ہیں تو ہر چیز ایک نیا معنی لینا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ مشکل دن بھی کسی بڑی چیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف اٹھانا پسند نہیں کرتا، یہ سب سے خالص سچائی ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی ہمیں ہر قیمت پر درد سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سے بھاگنا قدرتی لگتا ہے، لیکن جب ہم روحانی معاہدوں کی بات کرتے ہیں تو تکلیف
بالکل مختلف معنی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بدقسمتی نہیں ہے، اور یقینی طور پر کائنات کی غلطی نہیں ہے۔ یہ عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جسم میں آنے سے پہلے آپ کی روح جانتی تھی کہ یہاں رہنا شدید ہوگا۔ یہ جانتی تھی کہ نقصانات، مایوسیاں اور ناکامیاں ہوں گی، اور پھر بھی اس نے قبول کیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ تکلیف اٹھانا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتی تھی کہ ترقی کے سب سے بڑے مواقع بالکل انہی تجربات کے اندر ہیں۔ دوسری طرف جہاں سب کچھ مکمل ہے، ترقی آہستہ ہوتی ہے۔ افراتفری اور دوغلے پن کے بیچ میں روح واقعی وسعت پاتی ہے۔ غور کریں کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ آرام کے لمحات میں ہم شاذ و نادر ہی کسی چیز پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم گہرے جوابات کی تلاش نہیں کرتے یا اپنے انتخابات پر دوبارہ غور نہیں کرتے۔ لیکن جب زندگی سخت ہوتی ہے، جب ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، جب ہم ناکام ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو کھو دیتے ہیں، تو ہمارے اندر کچھ متحرک ہوتا ہے۔ ان لمحات میں وہ سوالات جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یا میں اس سے کیسے مضبوط ہو کر نکل سکتا ہوں؟ یہ وہ وقت ہے جب روحانی معاہدہ اپنا سب سے سنگین اور تبدیلی لانے والا چہرہ ظاہر کرتا ہے۔ چیلنجز ہمیں ہمارے آرام کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کائنات ظالم ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے بغیر روح رک جاتی ہے۔ محبت کرنا آسان ہے جب سب کچھ آسان ہو۔ رد ہونے کے سامنے اپنے دل کو کھلا رکھنا مشکل ہے۔ شکر گزار ہونا آسان ہے جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو۔ طوفان کے بیچ میں شکر گزار ہونا مشکل ہے۔ یہ بالکل وہی حالات ہیں جن کا روح نے سامنا کرنے کا انتخاب کیا تاکہ ایسی خوبیوں کو فروغ دیا جا سکے جو سکون میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ نقصان سب سے سخت اور سب سے مؤثر اساتذہ میں سے ایک ہے۔ کسی چیز یا کسی کو کھونا ہمیں اندر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمیں کنٹرول چھوڑنے اور یہ قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انا اس سے نفرت کرتی ہے، یہ لڑتی، مزاحمت کرتی اور بغاوت کرتی ہے، لیکن روح خاموشی سے جانتی ہے کہ یہ عمل ضروری ہے۔ چھوڑنے کا درد در حقیقت نئے شعور کے کھلنے کے لیے کھاد ہے۔ روحانی معاہدوں میں ایک اور بہت عام آزمائش مایوسی ہے۔ وہ لمحات جب آپ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی توقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے روح آپ کو صبر، لچک اور عاجزی کو فروغ دینے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ آپ نتائج سے چمٹے بغیر زندگی کے ساتھ بہنا سیکھیں۔ اور پھر مشکل تعلقات ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کی تمام حدود کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے لگتے ہیں۔ کبھی وہ خاندان کے افراد ہوتے ہیں، دوسری بار ساتھی یا ساتھی کارکن۔ ان ارواح نے بہت پہلے چیلنجنگ کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا تھا، آپ کو حدود، خود سے محبت اور خاص طور پر معافی کے بارے میں سکھانے کے لیے۔ جب آپ تنازع کے بیچ میں ہوتے ہیں تو اسے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے وہ وہاں آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ کو شکل دینے کے لیے تھے۔ روحانی معاہدوں میں تکلیف کے کردار کو سمجھنا درد کو کم نہیں کرتا، لیکن یہ اسے ایک مقصد دیتا ہے، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ شکار ہونے کی بجائے ہم باشعور سیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ درد ایک ایسی چیز ہونا چھوڑ دیتا ہے جسے ہم صرف برداشت کرتے ہیں، اور ایک ایسی چیز بن جاتا ہے جس کا ہم وقار اور موجودگی کے ساتھ سامنا کرتے ہیں۔ یہ طوفان کی آنکھ میں ہے جہاں روح مسکراتی ہے، یہ جانتی ہے کہ ہر آزمائش کے اختتام پر آپ کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ یہ سوچنا پرکشش ہے کہ پیدائش کے وقت سب کچھ پہلے ہی سختی سے متعین ہوتا ہے، گویا ہم نے ایک اٹوٹ معاہدہ پر دستخط کیے ہیں اور اب ہمیں ہر شق کو بغیر کسی سوال کے پورا کرنا ہے۔
لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ روحانی معاہدے قید خانے نہیں ہیں، وہ زندہ لچکدار معاہدے ہیں جن پر سفر کے دوران نظر ثانی کی جا سکتی ہے اور اکثر کی جانی چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی طے شدہ نہیں ہے، ہم بدلتے ہیں، ہماری ترجیحات بدلتی ہیں۔ جو کل معنی رکھتا تھا وہ آج معنی نہیں رکھ سکتا، اور جس طرح ہم اپنے اہداف اور خوابوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی اپنے منصوبوں کو تبدیل کرنے کا حق اور حکمت حاصل ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روحانی معاہدے اٹل تقدیر کے مترادف نہیں ہیں، وہ زیادہ تر رہنمائی کے اصول ہیں، ایسے نقشے جو ممکنہ راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن آپ کو ہر قیمت پر ان پر چلنے پر مجبور نہیں کرتے۔ زندگی بھر آپ کو چوراہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی صورتحال جہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا کسی ایسی چیز پر اصرار کرتے رہنا ہے جو اب معنی نہیں رکھتی، یا ہمت کر کے مختلف راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں معاہدے پر نظر ثانی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی زہریلے رشتے کو چھوڑنے، کیریئر بدلنے یا خاندانی نمونوں سے آزاد ہونے کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو پھنسایا تھا، تو آپ کائنات کے ساتھ اپنے معاہدے پر دوبارہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ اب میری خدمت نہیں کرتا، میں نئے اسباق کے لیے تیار ہوں، اور کائنات سنتی ہے۔ در حقیقت یہ ہمیشہ سنتی ہے۔ ہر باشعور انتخاب کے ساتھ آپ اپنے روحانی معاہدے کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی پیچیدہ رسم کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ سب ایک سادہ، ایک پختہ فیصلہ، ایک اندرونی بندش سے شروع ہوتا ہے اور توانائی بدل جاتی ہے۔ جو کبھی بند لگتا تھا وہ کھل جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں نئے لوگ آتے ہیں، مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور اچانک آگے کا راستہ مختلف نظر آتا ہے۔ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب احساس کیے بغیر روح خود معاہدے کو بدلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ توقع سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتے ہیں، یا جب کچھ اسباق پہلے ہی مکمل طور پر جذب ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان صورتوں میں یہ ایسا ہے جیسے پرانے معاہدے کو پھاڑ دیا گیا ہو تاکہ اس نئی چیز کے لیے راستہ بنایا جا سکے جس میں آپ بدل چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے بعض ادوار میں سب کچھ بکھرتا ہوا یا معنی کھوتا ہوا لگتا ہے۔ جو واقعی ہو رہا ہے وہ ایک گہری اپڈیٹ ہے، اور اگرچہ غیر آرام دہ ہے، یہ بالکل ضروری ہے۔ تاہم کچھ معاہدوں کو مستقل طور پر بند ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ جب کچھ روابط اپنا مقصد پورا کر چکے ہوتے ہیں تو ان کا حل ہو جانا قدرتی ہے۔ یہ ناکامی یا ترک کی علامت نہیں ہے، یہ روحانی پختگی ہے۔ یہ جاننا کہ کب آگے بڑھنے کا وقت ہے، خود سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ ایسے معاہدوں سے بندھے رہنا جو اب کارآمد نہیں ہے، صرف جمود اور تکلیف لاتا ہے۔ آخر میں یہ خود سے محبت کا عمل ہے۔ یہ روح کا خود کو یہ بتانا ہے کہ وہ مزید کے لیے تیار ہے، کہ اسے اب پرانی کہانیوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس نے جو کچھ جیا ہے اس سے نچوڑ نکال لیا ہے۔ کرم کو روحانی معاہدوں سے گڈ مٹ کرنا بہت عام ہے۔ پہلی نظر میں وہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، ماضی کے اعمال کے نتائج جو ہمارے موجودہ تجربے کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے درمیان ایک اہم فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنا ہمارے زندگی کو اور جس سے ہم گزرتے ہیں اسے دیکھنے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ کرم نتیجہ ہے، یہ وہ توانائی ہے جو سوچوں، اعمال اور جذبات سے پیدا ہوتی ہے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ دوسروں میں بھی۔ یہ غیر جانبدار ہے، نہ اچھا ہے نہ برا، یہ صرف جواب دیتا ہے۔ جب آپ مہربانی اور ہمدردی بوتے ہیں تو آپ اس لرزش کے مطابق تجربات کاٹتے ہیں۔ جب آپ نفرت، بے عزتی یا خود غرضی کو فروغ دیتے ہیں تو آپ کو لا محالہ کسی نہ کسی موڑ پر اس کے عکس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کرم وہ ہے جو آپ نے خارج کیا ہے، اس کی واپسی، سادہ اور براہ راست۔ یہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ صرف توازن قائم کرتا ہے۔ یہ سبب اور اثر کا خالص قانون ہے۔ روحانی معاہدے دوسری طرف انتخاب ہیں،
وہ خودکار رد عمل کے طور پر پیدا نہیں ہوتے بلکہ ایک باشعور منصوبہ کے طور پر۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی روح نے دوسروں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ کون سے اسباق کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ترقی ہو سکے۔ اس میں شامل ہے کہ آپ کس سے ملیں گے، کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کریں گے اور یہاں تک کہ کون سے تحفے آپ کو فروغ دینے کی ضرورت ہوگی۔ روحانی معاہدہ بنیادی طور پر ارتقاء کا ایک عزم ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جسے روح کی آزاد مرضی نے فرض کیا ہے، نہ کہ سبب اور اثر سے مسلط کیا گیا ہے۔ جبکہ کرم کو ایک قدرتی قانون کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، روحانی معاہدہ ایک احتیاط سے ڈیزائن کردہ اسکرپٹ کی طرح ہے۔ ایک توازن دوبارہ قائم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، دوسرا ہدایت دینے کے لیے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اکثر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماضی کی زندگیوں میں آپ نے کسی کو تکلیف دی تھی تو آپ کے معاہدے کا کچھ حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس روح سے دوبارہ ملیں، لیکن اس بار جو کچھ باقی رہ گیا تھا اسے شفا دینے کے لیے۔ اس صورت میں کرم اور معاہدہ مل کر کام کرتے ہیں۔ پہلا، ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کرتا ہے، دوسرا یہ طے کرتا ہے کہ اسے کیسے جیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ کرم سزا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سیکھنا ہے، اور روحانی معاہدے بھی یہی ہیں۔ نہ ہی سزا دینے کے لیے موجود ہیں، وہ کامل میکانزم ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کچھ بھی نامکمل نہ رہے، تاکہ ہر روح کو بڑھنے، اس کے اثر کو سمجھنے اور ایک بہتر راستہ منتخب کرنے کا موقع ملے، اور سمجھیں کہ اپنے روحانی معاہدے تک کیسے رسائی حاصل کریں یا اسے کیسے پڑھیں۔ روحانی معاہدوں کے بارے میں بات کرنا کچھ لوگوں کے لیے بہت صوفیانہ لگ سکتا ہے۔ یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ کائنات میں ایک تجوری میں رکھی گئی کوئی چیز ہے جو ہماری پہنچ سے مکمل طور پر باہر ہے، لیکن یہ سچائی سے بہت دور ہے۔ آپ کا معاہدہ کوئی ناقابل رسائی راز نہیں ہے، در حقیقت یہ لگاتار آپ سے سرگوشی کر رہا ہے، اشاروں، وجدان اور احساسات کے ذریعے جنہیں بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنے معاہدے کے قریب جانے کا پہلا اور سب سے زیادہ قابل رسائی طریقہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر کسی نے تجربہ کیا ہے، وجدان، وہ احساس جو کہیں سے بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کو ایک ایسی سمت میں دھکیلتا ہے جسے عقلی ذہن نہیں سمجھتا۔ کیا آپ کبھی ایسی صورتحال میں رہے ہیں جہاں کاغذ پر سب کچھ صحیح لگ رہا تھا لیکن آپ کے اندر کچھ چیخ رہا تھا، یہ راستہ نہیں ہے؟ یا اس کے برعکس، ایک غیر واضح بلاوا کسی نئی چیز کی طرف، یہاں تک کہ ضمانتوں کے بغیر؟ وہ آپ کی روح ہے جو آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے کیا منصوبہ بنایا تھا۔ جب ہم اس اندرونی آواز کی پیروی کرتے ہیں تو راستے زیادہ آسانی سے کھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور بہت طاقتور طریقہ خوابوں کے ذریعے ہے۔ جب جسم آرام کرتا ہے تو راستے زیادہ آسانی سے کھلتے دکھائی دیتے ہیں، روح انا اور منطق کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ بہت سے خوابوں میں، خاص طور پر وہ جو شدید اور علامتی لگتے ہیں، آپ کے معاہدے کے ٹکڑے سطح پر آتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے لاشعور آپ کو اس بارے میں اشارے دینے کی کوشش کر رہا ہے جو واقعی اہمیت رکھتا ہے۔ بار بار آنے والے خواب، ان لوگوں سے ملاقاتیں جو گزر چکے ہیں، یا جذبات سے بھری صورتحال، وہ کوڈ شدہ پیغامات ہیں جو توجہ کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ مراقبہ معاہدے کی گہری تہوں تک رسائی کے لیے ایک قیمتی کنجی ہے۔ جب آپ دنیا کے شور کو خاموش کرتے ہیں اور اندر کی طرف مڑتے ہیں تو آپ لطیف تصورات کو خود کو ظاہر کرنے کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ یہ صوفیانہ نظارے رکھنے یا ماورا سے آوازیں سننے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک ایسا ماحول بنانے کے بارے میں ہے جہاں آپ اس چیز سے جڑ سکیں جو آپ کی روح پہلے ہی جانتی ہے۔ بہت سے لوگ جب اس ارادے کے ساتھ مراقبہ کرتے ہیں تو اچانک وضاحت، نقطۂ نظر میں تبدیلیاں، اور یہاں تک کہ پیدائش سے پہلے کیے گئے
قدیم فیصلوں کی یاد کی اطلاع دیتے ہیں۔ ایک اور وسیلہ جس کا روحانی راستے پر اکثر ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے اکاشک ریکارڈز تک رسائی۔ انہیں ایک عظیم لرزشی آرکائیو کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس میں تمام ارواح کی تاریخ شامل ہے، بشمول معاہدات اور انتخاب جو پوری زندگیوں میں کیے گئے ہیں۔ تجربہ کار معالجین کی رہنمائی میں یا یہاں تک کہ اچھی طرح سے تیار کردہ ذاتی مشقوں کے ذریعے ان ریکارڈز تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہے تاکہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے کہ آپ کی روح یہاں کس چیز پر کام کرنے آئی تھی۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے لیے ذمہ داری اور ترقی کی حقیقی خواہش کی ضرورت ہے، نہ کہ سطحی تجسس کی۔ ابھی بھی ایک اور سادہ لیکن انتہائی واضح طریقہ ہے اپنی ہی زندگی میں نمونوں کا مشاہدہ کرنا۔ بعض اوقات آپ کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایمانداری سے ان تجربات کا جائزہ لیں جو دہرائے جاتے ہیں، وہ چیلنجز جو بار بار آتے ہیں اور وہ موضوعات جو آپ کے وجود پر حاوی ہوتے ہیں۔ اگر زندگی آپ کو وہی اسباق پیش کرنے پر اصرار کرتی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ وہ معاہدے کا حصہ ہیں۔ اسے پہچاننا سمجھنے کا ایک عمل ہے۔ معاہدہ چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ کائنات چیزوں کو مشکل بنانا چاہتی ہے۔ یہ پردہ میں ہے کیونکہ یاد رکھنے کا سفر خود سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ اخلاص اور موجودگی کے ساتھ تلاش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو جو کبھی چھپا ہوا لگتا تھا وہ قدرتی طور پر خود کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ روحانی معاہدے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ترقی لاتے ہیں، شعور کو وسعت دیتے ہیں اور ہمیں ہمارے حقیقی نفس کی طرف دھکیلتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے۔ ایسے معاہدے ہیں جو وقت کے ساتھ بوجھ بن جاتے ہیں، ایسے بندھن جو سکھانے کے بجائے قید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ خود کو آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ بنائے گئے تھے یہاں تک کہ ان معاہدوں کا بھی ایک مقصد تھا۔ ہو سکتا ہے آپ حدود، اندرونی طاقت یا خود سے محبت کے بارے میں سیکھنے کے لیے ایک خاص صورتحال جینے پر متفق ہوئے ہوں، لیکن روح حرکت ہے، یہ بڑھتی ہے، سیکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر جانتی ہے کہ جب ایک سبق جذب ہو چکا ہو۔ ایسے معاہدوں کو برقرار رکھنے پر اصرار کرنا جو اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں، ایک ایسی کلاس روم میں شرکت کرنے کے مترادف ہے جب آپ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوں۔ اس کا اب کوئی معنی نہیں ہے۔ ان نقصان دہ معاہدوں کو توڑنا آگاہی اور انتخاب کے بارے میں ہے۔ یہ اس چیز کو دیکھنے کے بارے میں ہے جو سالوں سے دہرایا گیا ہے، درد کے نمونے، وہ رشتے جو آپ کی توانائی کو ختم کرتے ہیں، وہ عقائد جو آپ کی روشنی کو محدود کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں میں نے جو کچھ جیا ہے اسے تسلیم کرتا ہوں۔ میں سیکھنے کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن اب میں آزادی سے آگے بڑھنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ یہ ناشکری نہیں ہے، یہ روحانی پختگی ہے۔ کچھ لوگ اس آزادی کی ضرورت کو گہری تھکن کے طور پر محسوس کرتے ہیں، دوسرے ایک بے چینی کے طور پر جو دور نہیں ہوتی۔ زندگی واضح اشارے بھیجنا شروع کر دیتی ہے، آپ پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں اور اس مرحلے پر نئے سرے سے فریم کرنے کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ نقصان دہ معاہدوں کو جاری کرنا ماضی کو مٹانے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو تبدیل کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے عملی طریقے ہیں۔ سب سے طاقتور میں سے ایک معافی ہے، اور یہاں میں صرف دوسروں کو معاف کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں بنیادی طور پر خود کو معاف کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اس سے کم قبول کیا جس کے آپ مستحق تھے، ایسی صورتحال میں ٹھہرے رہے جو پہلے ہی اختتام کا مطالبہ کر رہی تھی، کسی موڑ پر اپنی ذات کو بھول گئے۔ معافی آزاد کرتی ہے کیونکہ یہ ان زنجیروں کو حل کرتی ہے جو معاہدے کو فعال رکھتی ہیں۔ ارادہ ایک بار پھر کام میں آتا ہے کیونکہ روح وضاحت کا جواب دیتی ہے۔ کسی پیچیدہ رسم کی ضرورت نہیں ہے، بعض اوقات خود سے گہری گفتگو، ایک ایماندار خط یا ایک مخلص مراقبہ
توانائی کی آزادی کو شروع کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے جو تقریباً ہر کسی کے دلوں میں گہرائی میں گونجتا ہے تو وہ ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ روزمرہ کے معمولات، روزانہ کے چیلنجز اور اتار چڑھاؤ کے بیچ جن کا ہم سب سامنا کرتے ہیں، یہ شک ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ روح بلا رہی ہے، آپ کو یاد دلانا چاہتی ہے کہ ہم یہاں صرف زندہ رہنے یا عارضی کامیابیاں جمع کرنے نہیں آئے تھے۔ ہر چیز کے پیچھے کچھ بڑا ہے اور روحانی معاہدے اس سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہر کسی کے لیے کوئی عظیم مشن نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ سادہ اشاروں میں خود کو ظاہر کرتا ہے، جیسے تنازع سے نشان زد خاندانی سلسلہ کو شفا دینا۔ دوسری بار یہ ذاتی قابو کے ذریعے دوسروں کو حوصلہ دینے کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں روحانی معاہدہ ایک ابتدائی سکرپٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ان اسباق کی نشاندہی کرتا ہے جنہیں روح نے جینے کا عزم کیا، اور ساتھ ہی مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے ہدایات بھی تجویز کرتا ہے۔ بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاہدے کی پیروی کر رہے ہیں جب وہ کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود بھی مطمئن محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے کہ تھکاوٹ کے باوجود وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انہیں بھر دیتا ہے۔ یہ دوسروں کی دیکھ بھال، ایسی چیز بنانا جو اجتماعی کی مدد کرے، یا صرف لچک اور محبت کی خاموش مثال بننا ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو بیرونی دنیا اب یہ طے نہیں کرتی کہ آپ کتنا مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ اکثر اپنے مقصد کو تلاش کرنا سننے کا عمل ہے۔ یہ سننے کے بارے میں ہے کہ آپ کے اندر واقعی کیا گونجتا ہے، دوسروں کی توقعات سے دور۔ روحانی معاہدہ کیریئر یا مادی کامیابیوں کو حکم نہیں دیتا، یہ ان خصوصیات کے بارے میں بات کرتا ہے جنہیں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے: محبت، ہمدردی، حکمت، طاقت، سچائی۔ آپ اسے کیسے ظاہر کرتے ہیں وہ حصہ ہے جس کا فیصلہ صرف آپ کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے وہ راز سنے جو صدیوں سے پردوں کے پیچھے چھپے تھے۔ آپ نے جانا کہ زندگی ایک تصادم نہیں بلکہ ایک حسن ترتیب ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کے ہر موڑ پر آپ کی روح نے اپنی مرضی سے ہاں کی تھی۔ اب جب بھی زندگی آپ کو آزمائے، کوئی رشتہ آپ کو زخمی کرے یا کوئی لمحہ آپ کو توڑنے لگے، تو یاد رکھیے گا، یہ سزا نہیں، یہ روح کے ارتقاء کا دروازہ ہے۔ شاید آج کی گفتگو نے آپ کے اندر کسی بھولی ہوئی یاد کو جگا دیا ہو، کسی درد کو معنی دے دیا ہو، یا کسی خوف کو روشنی میں بدل دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے روحانی معاہدے کے راستے پر واپس آ رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اب وقت ہے کہ ہم اس مقدس سفر کو یہی روکیں، لیکن ختم نہیں کریں، کیونکہ آگے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے راز، ایک نئے سفر اور ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔